बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर एक नज़र। पाकिस्तानी नई क़यादत से मुलाकात के लिए बेचैन डोनाल्ड ट्रंप। 5 जनवरी यौम हक़ के खुद इरादियत कश्मीर। जदीद रॉकेट सिस्टम पाक फ़ौज में शामिल। हुसैन हक्कानी की पाकिस्तान वापसी के लिए कोशिशें तेज़। अफ़गान अमन अमल के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान मुतहर्रिक। अमरीकी कांग्रेस में 2 मुस्लिम ख़वातीन का कुरान पर हलफ। हिंदुस्तानी समाज और औरत का मुस्तक़बल। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान बदबू की लपेट में। सऊदी अरब सुर्ख मौज 1 फ़ौजी मशक़ों का इख्तिताम। चीन का ताकतवर तरीन गैर जौहरी बम का तजर्बा। पाक सऊदी ताल्लुकात, अहमियत, तारीख़ और गहराई। बढ़ते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ। पाकिस्तानी नई क़यादत से मुलाकात के लिए बेचैन ट्रंप। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले अमेरिकी जो क़यादत है डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने पे दर पे पाकिस्तान पे कई ट्वीट दाग दी और उन ट्वीट्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला गया। उन ट्वीट्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत उगली गई और उनमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया कि हमसे पैसे लेकर पाकिस्तान काम नहीं करता है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी मदद नहीं की। आपको याद होगा कि पिछले साल के आगाज़ में ही ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को ब्लेम किया था, पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की थी। लेकिन इस दफ़ा फिर नई हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर एक ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने यही अपनी बातों को दोहराया, अपने उसी गिले शिकवे को दोहराया और अपने उसी गुस्से का इज़हार किया कि पाकिस्तान ने हमारे लिए काम नहीं किया, हमने पाकिस्तान के लिए पैसे दिए, हमने एड दी, पाकिस्तान को इमदाद दी। उसके बाद हमारे जो नव मुंतखब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट के जवाब में 3 जवाबी ट्वीट्स कर ली। उन ट्वीट्स का आलमी मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने हक़ाइक़ बताएं कि हक़ाइक़ क्या है, रियलिटी क्या है, आपने हमारे लिए क्या किया और हमने आपके लिए क्या किया। हमने आपकी जंग में 70,000 पाकिस्तानियों को शहीद करवाया, आपकी जंग में हमारा सारा स्ट्रक्चर, हमारे सारा सिस्टम तबाह हो गया और हम दहशतगर्दी जो हमारी जंग नहीं थी, आपकी जंग थी, उसमें हम आ चुके और हमने एक दुश्मन को अपने ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। और साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि आप कितनी फ़ौजों के साथ, कितने ममालिक के इत्तेहाद के साथ अफ़गानिस्तान में आए थे। 18 साल के बाद आप अफ़गानिस्तान में कदम नहीं जमा सकें और वहाँ पे आप कोई अचीव नहीं कर सके, अपने टारगेट्स को, अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकें, सो हमारे ऊपर ब्लेम ना करें। तो फिर उसके बाद से कुछ अरसे के बाद, अब 2 रोज़ पहले ट्रंप साहब का जो है यू टर्न उन्होंने ले लिया अपनी उन ट्वीट से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बातें कर रहा था। 2 जुमले उन्होंने कहे, 2 चीज़ें उन्होंने कही है। एक तो उनके वाशिंगटन डीसी में जो उनका काबीना का इजलास था, इजलास के बाद वो निकले हैं बाहर, उन्होंने मीडिया से बात की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नई क़यादत से मुलाकात के लिए मैं मुंतज़िर हूँ। ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान की नई क़यादत से मुलाकात के लिए वो मुंतज़िर हैं और इसी तरह उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया कि पाकिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। ट्रंप का ये कहना है। अब ट्रंप के इस बयान को कितनी संजीदगी से लेना चाहिए, इस पे तो बहुत सारी बातें हो रही है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अगरचे इस बयान का खैर मकदम किया है। अमेरिका दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है, सुपर पावर है, उनके साथ हर मुल्क चाहता है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों और अमेरिका को दुनिया के किसी भी मुल्क का हमसाया ना होते हुए भी हर मुल्क का हमसाया समझा जाता है, चौधरी समझा जाता है और उसके साथ ताल्लुकात बहाल करना बहरहाल दुनिया की मजबूरी है। 19,000 अरब डॉलर का उनका GDP है, बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया के सारे फैसले वहाँ से होते हैं। लेकिन वो मुल्क आज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, बावजूद उसके कि वो पाकिस्तान पे ब्लेम करता रहा है, पाकिस्तान को इल्ज़ाम देता रहा है। वजह क्या है, सबब क्या है, इसके रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या है, तो कहाँ ये जा रहा है। और ये हकीकत भी है कि अफ़गानिस्तान में फंसे हुए अमेरिका को जो अपनी फ़ौजें इस खित्ते से निकाल रहा है और उन्होंने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान, सीरिया और इन मुल्कों में वो दूसरों की जंग नहीं लड़ेगा, तो वहाँ से उसको निकलने के लिए वाहिद चाराजू, वाहिद उसको जो
امید نظر آ رہی ہے افغانستان سے نکلنے کے لیے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان ہماری مدد کر سکتا ہے افغانستان سے نکلنے میں۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو چکی اور یہ بات بھی دنیا پہ آشکار ہوئی، جو کہہ رہے تھے کہ 18 سال میں پاکستان نے افغانستان کے اندر اپنی تصوراتی گہرائی کو کھو دیا ہے، پاکستان کے اثر و نفوذ افغانستان پہ نہیں رہے، افغانستان کے فیصلے کرنے میں ایک ذمہ دار ہمسایہ ہوتے ہوئے پاکستان کا کردار نہیں رہا، ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہو چکی، ان کے سارے تجزیے بھی غلط ثابت ہوئے، ان کے مفروضے بھی دم توڑ چکے، جو کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے معاملے میں اب اسلام آباد سے ہوتا ہوا راستہ کابل کو نہیں جاتا ہے، ان کے سارے مفروضے غلط ثابت ہوئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ وہ اپنے بیانات کے حوالے سے کافی متنازع رہے ہیں کہ وہ اپنے بیانات کے اوپر قائم نہیں رہتے ہیں، ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو اصطلاح ہے وہ جو ہے یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اس دفعہ وہ یو ٹرن نہیں لے لیں گے، چونکہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف ٹویٹس کی تھی اس وقت ان کے جو امریکہ میں وہ ٹھیک ہے، تو ان کے وہاں پہ دو طرح کے وہ سسٹم ہے، کہ واشنگٹن ڈی سی اور دوسرا ان کے جو ہے نا وہ فوجی عسکری جو ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی اس بیان کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی قربانیاں ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ ان کے جو بیانات تھے پاکستان کے حوالے سے ظاہراً برف جو جمی برف تھی وہ پگھلتی نظر آ رہی ہے، تعلقات امریکہ اور پاکستان کے بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے جو بیان ہے اس کو مثبت لیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اس وقت راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب سب سے پہلے تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ راجہ صاحب، آپ رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ آپ کا ایک طویل اور دیرینہ اور بہت خوبصورت تعلق بھی رہا ہے، پاک سعودی تعلقات پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، تو پاک سعودی تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک تعلق اس حوالے سے بھی رابطہ عالم اسلامی کے حوالے سے بھی، اور عربوں کے بڑے قریب رہے آپ، تو پاک سعودی عرب تعلقات کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ تعلقات جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں، اور اس میں جو ہماری عقیدت ہے اس سرزمین سے اس کا بڑا دخل ہے، اور وہ بڑا ایک مستحکم اور مضبوط بنیاد ہے۔ لیکن اس کے بعد جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے جو پیغام آیا مبارکباد کا مرحوم کنگ عبدالعزیز صاحب کی طرف سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے نام، وہ سب سے پہلے وہی پیغام تھا جو بنیاد بنا بعد کے تعلقات کی، زیادہ ایک ریاستی تعلقات کی، اور اس دن سے لے کر آج تک اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا، اور میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ہر مشکل معاملے کے اوپر جب بھی سعودی عرب سے کوئی رابطہ کیا گیا تو انہوں نے پاکستان کی مدد کو اپنا فریضہ سمجھا، اور پاکستان کے اندر بھی یعنی ایک فضا ایسی موجود رہی ہے کہ لوگوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا استحکام بہت عزیز ہے، لیکن اس پاک سرزمین کا جو تعلق ہے یا اس کا احترام ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات جو ہیں وہ دینی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں اور اقتصادی بھی ہیں۔ تو دنیا میں دو ممالک کے درمیان اگر کوئی تعلق کی بنیادیں ہوتی ہیں تو یہی ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو پاکستان کا تعلق ہے وہ مملکت سعودی عربیہ سے ہے۔ درست۔ آپ کی پارٹی جس کے آپ چیئرمین بھی رہے ہیں کافی عرصے تک، اور آپ نے اس پارٹی کے بنیاد میں بڑا کردار ادا کیا، اس کے حوالے سے یہ بات سب کو پتہ ہے اور بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا سعودیہ کے ساتھ میاں صاحب کا، آپ کی پارٹی کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اگرچہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے سعودی عرب اس حکومت سے بڑھ کے، اس پارٹی سے بڑھ کے ملک کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کی پارٹی کا سعودی عرب کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ بانی پاکستان کے وقت سے لے کر آج تک پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہر لحاظ سے ایک مستحکم اور مضبوط تعلق ہے، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان
تعلقات میں جو عقیدت ہے، جو اس میں استحکام ہے، جو اس کی مضبوط بنیادیں ہیں. میں 2000 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا چیئرمین بھی ہوں، تو اب بھی ہوں اس کا چیئرمین. اور معتمر عالم اسلامی جس کی بنیاد بھی سعودی عرب کے مرحوم شاہ عبدالعزیز صاحب نے رکھی تھی، کیونکہ جب ترکی نے خلافت ختم کر دی تھی تو پھر اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو بلوا کر پوری دنیا سے مسلمان رہنماؤں کو تو کہا تھا کہ اب ہم دوبارہ تو خلافت وہ اس کو ریوائیو تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ایک تنظیم بنانی چاہیے، جو پھر 1930 میں یہ بنی. اور اس کے جو سربراہ تھے مفتی اعظم فلسطین تھے اور امین الحسینی صاحب مرحوم، اور اس کے 2 نائب صدر تھے، ایک ایشیا سے جو علامہ اقبال تھے، جو ہمارے نہ صرف قومی شاعر ہیں بلکہ پاکستان کا جو مستقل ایک نظریہ تھا وہ بھی انہوں نے مسلم لیگ کے سربراہ کے حیثیت سے ہی پیش کیا تھا. اور دوسرے جو افریقہ سے تھے وہ الوبا پاشا تھے مصر کے، وہ ایک بڑے اینٹی امپیریلسٹ ایک شخصیت تھے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات نہ صرف ان 2 ممالک کے لیے بلکہ عالمی سطح کے اوپر دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرتے ہیں، سب کو اکٹھا کرنے کی، سب کو یکجا رکھنے کی. ان کے درمیان جو اگر مناقشات کوئی پیدا ہو بھی جاتی ہیں انہیں رفع کرنے کے لیے یہ دونوں ممالک باہمی طور پر صلاح و مشورے سے بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت خوب. سر، فروری میں جو ہے ہمارے یہاں سے جو شہزادہ محمد بن سلمان صاحب ہیں انہوں نے پاکستان کے دورے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ان کے دورے کے ساتھ یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی تاریخی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی. تو اس دورے پہ آپ کیا کہیں گے ان کے دورے کے حوالے سے؟ ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. وہ مملکت کے ایک نمائندے کے طور پر تشریف لا رہے ہیں، اور ہمیں توقعات ہیں ان سے کہ وہ نہ صرف مملکت سعودی عربیہ کے استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے بلکہ عالمی سطح کے اوپر جو قائدانہ کردار سعودی عربیہ کا ہے اس کو بھی زیادہ آگے بڑھائیں گے اور مستحکم کریں گے. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. نوازش، سلامت رہیے. راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود تھے، چونکہ ہمارا ایک ٹاپک آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آگے پاک سعودی جو تعلقات ہیں اس پہ ہم نے ٹاپک تھا، تو ان کا ٹائم ایسا تھا کہ یہ آئے پاکستان سے، ٹائم دیا ہمیں. بہت شکریہ ان کا. تو آگے ہم اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں مزید گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ہم جس ٹاپک پہ کنٹینیو تھے اس پہ ہم جاری رکھتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کے اوپر کہ وہاں پہ جو برف تھی 2 سال سے جمی ہوئی وہ پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے خلاف توقع، کسی کو توقع نہیں تھی، انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات وہ چاہتے ہیں اور نئی قیادت سے وہ ملاقات کے لیے بے چین ہے، نئی قیادت سے ملاقات کے لیے بےتاب ہے. اس سے ٹرمپ کے اعلان کے اوپر ہمارے جو ہمسایہ ہیں، پڑوسی ہیں بھارت، وہاں کافی تکلیف میں ہیں، وہاں کی میڈیا کو، وہاں کے لوگوں کو، کہ جو ٹرمپ جن کے الیکشن جیتنے کے لیے، جن کے انتخابات میں بھارت کے مندروں میں، بھارت کے عبادت خانوں میں بھارت کے پنڈتوں نے بڑا اہتمام کیا تھا، پوجا پاٹ کی تھی، لیکن اس کے بعد بھارتی یوم جمہوریہ پہ انہوں نے انوائٹ کیا ٹرمپ صاحب کو، تو ٹرمپ نے آنے سے انکار کر دیا، بھارت آنے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد اب پاکستان سے اچھے ریلیشن کی وہ بات کر رہا ہے، امریکہ پاکستان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور خطے میں پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، ہمسائے ممالک سراہ رہے ہیں. اور چائنا جو ہے وہ ہمارا مستقبل کا بہت بڑی سپر پاور ہے. یہاں پہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی 3 سپر پاور ہیں. ایک ماضی میں جو سپر پاور سوویت یونین رہا تھا، اور ابھی جو حال میں سپر پاور ہے امریکہ، اور مستقبل کی معاشی سپر پاور چائنا. ان تینوں کے ساتھ پاکستان کے گرم سرد تعلقات رہے. سوویت یونین ہماری سرحدوں پہ گرم پانیوں تک آیا تھا، اس وقت پاکستان نے افغانستان میں کلیدی کردار ادا کیا. امریکہ کے معاملے میں بھی افغانستان میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، اور چائنا تو ہمارا دوست ہے، ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی ہے. تو پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے جو اہمیت بنتی ہے وہ بڑی اہمیت ہے پاکستان کی.
سو امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کتنے اہم ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کتنے ضروری ہیں، پاکستان کی جغرافیائی طور پہ کیا اہمیت ہے، اور ساتھ ساتھ معاشی طور پہ بھی ابھی پاکستان کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ 60 سے زیادہ ممالک پاکستان میں سی پیک میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں دنیا کی 2 بڑی آبادی والے ملک چائنا اور جو انڈیا ہے وہ ہمارے ہمسائے میں، اور دونوں کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے ایک وسطی ایشیا تک اور دوسرا افریقہ اور یورپ کے کنٹریز تک رسائی پاکستان سے ہوتے ہوئے اس کو مل سکتی ہے۔ سو پاکستان کی جو گاڈ گفٹڈ جغرافک اس کی وہ ہے لوکیشن ہے، وہ کھل کے ابھی سامنے آئی ہے، اور پاکستان کو ایک اچھی قیادت کی ضرورت تھی، وہ قیادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ امید رکھ سکتے ایک اچھی ریاست، ایک نیا پاکستان اچھا بنے گا، جس کے ساتھ دنیا کا ہر ملک خواہش رکھے گا اچھے تعلقات رکھنے کی۔ سو امریکہ پاکستان کے تعلقات کو بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، تو امید یہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں۔ اگلا ہمارا ٹاپک تھا جس پہ ہم نے راجہ ظفر الحق صاحب سے بھی بات کی کہ پاک سعودی جو تعلقات ہیں ان میں کتنی گہرائی ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سعودی عرب سے جو پاکستان کا تعلق ہے وہ پاکستان کے وجود اور پاکستان کے قیام سے پہلے سے ہے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت سے پہلے سے بھی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک عقیدے کا تعلق، ایک ایمان کا تعلق، ایک اچھا تعلق وہ ہے۔ اس وقت بریگیڈیئر عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب خوش آمدید پروگرام میں آپ کو۔ ہم بات کر رہے ہیں پاک سعودی عرب تعلقات کی، تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ پاک سعودی عرب دفاعی تعلقات کو آپ ایک عسکری ماہر کی حیثیت سے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، کتنے مضبوط ہیں، کتنے گہرے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات بہت پرانے ہیں۔ اس کو ایک عرصہ بیت گیا ہے، ٹریننگ کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی مدد کے سلسلے میں، اور خاص طور پر ایران اور جب ایران کے ساتھ عراق پہ جب جنگ وغیرہ ہو رہی تھی اس وقت بہت ساری فورسز یہاں سے بھی گئی تھی۔ سعودی عرب کے بہت سارے لوگ یہاں سے ٹریننگ کرتے رہے اور آج تک بھی وہ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک دفاعی تعلقات کا سوال ہے تو دونوں کے بہت خوشگوار قسم کے تعلقات ہیں اور بہت مضبوط تعلقات ہیں اور ہسٹورک تعلقات ہیں۔ تینوں چیزیں جو ہیں سعودی عرب اور پاکستان میں، پھر پاکستانیوں کو سعودی عرب سے محبت ہے، وہاں پر حرمین شریفین ہیں، تو اس لیے ایک نیچرل جذبہ ہوتا ہے۔ جب بھی سعودی عرب کو ضرورت ہوئی ہے پاکستان نے ہیلپ کی ہے، اور جب پاکستان کو ضرورت پڑی ہے سعودی عرب نے بھی ہیلپ کی ہے۔ تو یہ ہمارا یہ کہنا کہ ہمارے دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار، بہت اچھے اور بہت تاریخی ہیں، مضبوط ہیں۔ صحیح۔ تو سر یہاں پہ میرا ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ سعودی عرب میں ہم یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ عربوں سے ہمارے تعلقات اٹھنا بیٹھنا، تو یہاں پہ پاکستانی فوج کی جس قدر ریسپیکٹ ہے، جتنی عزت ہے عربوں میں، وہ تو بہت سب کو معلوم ہے کہ بہت ریسپیکٹ ہے، بہت عزت ہے، پاکستانی فوج کو اپنی فوج کا استاد یہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے میں سعودی عرب کو جب بھی تھریٹ ہوا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اس کے بعد بھی تو پاکستانی فوج نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی اگر سعودی عرب کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستانی فوج اسی ولولے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ حرمین شریفین کا دفاع کرے گی؟ ظاہر ہے جب حرمین شریفین کی بات ہوگی تو ایک قدرتی ایک چیز ہے، تو وہ اس پہ ضرور مدد کے لیے آئیں گے اور وہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اور آج ایک جمہوری دور ہے یہاں پر سے حکومتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں، وہ بڑی جمہوریت کے اندر بحث ہو کر کے ہماری پارلیمنٹ میں سب یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے کبھی کہ اگر کوئی وقت ایسا آیا جب حرمین شریفین کو تھریٹ ہوئی ضرور اس کی مدد کریں گے اور بڑے بھرپور انداز میں کریں گے۔ صحیح، شکریہ بریگیڈیئر عبدالرزاق صاحب، آپ نے ٹائم دیا، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ بریگیڈیئر عبدالرزاق صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی، اور راجہ ظفر الحق صاحب ان سے پہلے پاک سعودی تعلقات پہ انہوں نے بات کی کہ پاک سعودی تعلقات کس طرح کے گہرے ہیں۔ اور راجہ ظفر الحق صاحب جو رابطہ عالم اسلامی ہے اس کے بانی ارکان میں سے ہے، وہ بہت عرصے تک اس کے سیکریٹری جنرل رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے بہت قریب سے عربوں کو دیکھا ہے، پاکستان اور عرب دنیا کے تعلقات کو استوار کرنے میں اور عالمی سطح پر ایک قائدانہ کردار ادا کرنے میں پاکستان اور سعودی عرب کا انہوں نے بہت اس پہ کردار ادا کیا ہے۔ تو
پاک سعودی عرب جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہیں، بہت مضبوط ہیں، بہت خوبصورت تعلقات ہیں. جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اپنے خزانوں کے منہ پاکستان کے لیے کھولا ہے، اور پاکستان کے لیے جب بھی کوئی مشکل کی گھڑی ہو، پاکستان ایٹمی دھماکے کی، پاکستان پہ پابندیاں لگی، سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اس کے بعد پاکستان میں زلزلے آئے، سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اس کے بعد پاکستان میں سیلاب آئے، سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. پاکستان میں معاشی کرائسس اور بحران تھا، سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اسی طرح پاکستان کی طرف سے جب بھی سعودی عرب کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، سعودی عرب کو کوئی تھریٹ ہوتی ہے، سعودی عرب کو کوئی دھمکی دی جاتی ہے، سعودی عرب کی سرحدوں پہ کوئی خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے، تو پاکستانی قوم، پاکستانی فوج، پاکستانی جوان سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور سعودی عرب پر اور حرمین شریفین پہ اپنی جان فدا کرنے کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں. تو یہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بڑے گہرے ہیں، بڑے مضبوط ہیں اور بڑے خوبصورت تعلقات ہیں. اب ان تعلقات میں مزید بڑھوتری، ان تعلقات میں مزید بہتری ان کے جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں ان کے دورہ پاکستان سے بہتری آئے گی، اور اس میں انویسٹمنٹ پاکستان میں، سی پیک میں انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری. ابھی اس وقت بھی پاکستان میں سعودی عرب کا ایک تجارتی وفد موجود ہے جو کراچی میں اور گوادر میں مختلف جگہوں پہ جا کے پاکستانی تاجروں سے ملاقات کر رہا ہے، اور پاکستانی وہاں کے جو ذمہ دار حکام ہیں ان سے ملاقات کر رہا ہے، اور پاکستان میں انویسٹ کے لیے وہ راستے تلاش کر رہا ہے، وہ مواقع دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی گنجائش کتنی ہے. تو اس وقت سعودی عرب اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا ہے، ماضی میں اس حوالے سے زیادہ توجہ نہیں دی گئی کہ عرب ممالک آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب میں اقتصادی کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک صحافی نے کھڑے ہو کے یہ سوال کیا، ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے. تو یہ ضروری تھا کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں، پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں، پاکستان کی حکومت، وہ لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے دعوت دے دے، سرمایہ کاری کے لیے مواقع پیدا کرے. اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت زیادہ مواقع ہیں. دنیا کے جو بھی ملک چاہے گا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا، وہ پاکستان کو فائدہ بھی دے گا اور خود بھی پاکستان سے کمائے گا. پاکستان کی جغرافیائی اس طرح کی لوکیشن وہاں پر ہے. تو پاک سعودی تعلقات بہت گہرے ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور بہت ہی ایسے تعلقات ہیں جن پہ دونوں ملکوں کو فخر ہے. ان کو ہم صرف دنیا کے جو ظاہری مفادات کے تعلقات سے ہٹ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے. حرمین شریفین کے ساتھ ہمارا عقیدے کا رشتہ ہے، حرمین شریفین کے ساتھ ہمارے ایمان کا رشتہ ہے. ہر مسلمان حرمین شریفین کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، یہاں کے امن، یہاں کے امان کی صورتحال کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہماری اگلی سٹوری ہے 5 جنوری یوم حق کے خود ارادیت کشمیر. یہ 5 جنوری اس کی ہسٹوریکل حیثیت یہ ہے، آج پوری دنیا میں 5 جنوری یوم حق خود ارادیت کشمیر منایا گیا. کشمیریوں نے پوری دنیا میں جلسے کیے، جلوس کیے، احتجاج کیے، اور اپنے حق کے لیے نعرے بلند کیے. اور اقوام متحدہ کے جہاں جہاں دفاتر تھے، آفیسز تھے، وہاں پہ انہوں نے یادداشتیں جمع کروائی، اور وہاں پہ ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں حق کے خود ارادیت دیا جائے. اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی ہسٹوریکل جو پس منظر ہے 5 جنوری یوم حق کے خود ارادیت کا، وہ 1949 کو 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد کے ذریعے، سلامتی کونسل نے اپنی قرارداد میں یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیا جائے، کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے. کشمیر میں رائے شماری ہوگی کہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کشمیری آزادی چاہتے ہیں، کشمیری بھارت سے الگ چاہتے ہیں، کشمیری پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اس کا کشمیریوں کو حق دیا جائے. 70 سال کا دورانیہ گزر گیا، لیکن اقوام متحدہ کی 22 سے زیادہ ریزولیشن، اقوام متحدہ کی 22 سے زیادہ قراردادیں وہ سرد خانے میں پڑی رہی. عالمی ضمیر نہیں جاگا. کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئی، کشمیر میں گھر مسمار ہوئے، کشمیر میں عورتوں کے سر سے آنچل نوچے گئے، کشمیر کو ایک جیل بنایا گیا، کشمیر کو ایک فوجی اور آرمی کیمپ میں بدلا گیا. لیکن عالمی منصفین، عالمی جو ہے امن کے ٹھیکیدار، عالمی بڑے بڑے فورمز جو حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کشمیر پہ خاموش رہے، ان کی زبانوں پہ تالے پڑے رہے، وہ بھارت کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. 8 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی جس کشمیر پہ قابض ہے، جہاں پہ روزانہ کرفیو لگتے ہیں، جہاں پہ انٹرنیٹ سروس معطل ہے، جہاں پہ لاشیں اٹھتی ہیں، جہاں پہ جنازے اٹھتے ہیں، جہاں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے جنازہ نہیں اٹھاؤ، جہاں پہ ہر گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی شہید نہ ہو. ان کشمیریوں کی آزادی کے لیے، ان کشمیریوں کی رائے شماری کے لیے اقوام متحدہ نے قرارداد تو پاس کی، لیکن اس کے بعد اس پہ عملی طور پہ پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج کشمیری جو ہے
ایک پوری دنیا میں ایک استعارہ بنا ہے ظلم کا، پوری دنیا میں کشمیریوں کو ان کے اوپر جبر کو ایک استعارے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں کو عالمی ضمیر کو جاگنا ہوگا، اور اقوام متحدہ نے 5 جنوری 1949 کو جو قرارداد پاس کی تھی کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیا جائے، انہیں یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں کو عملی جامہ پہنانا ہوگا اور عالمی برادری کو اس پہ بھرپور توجہ دینی ہوگی، ورنہ افغانستان کے تصفیے کے بعد، افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد، شام سے تالے آزماؤں کے انخلاء کے بعد، یمن میں امن آنے کے بعد کشمیر کا مسئلہ اسی طرح لٹکا نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ خطے میں امن آ رہا ہے، خطہ ترقی کر رہا ہے، یہاں پہ اقتصادی ترقی ہو رہی ہے، تو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ انہیں رائے شماری کا حق دیا جائے، انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے۔ تو یہ آج کا دن جو ہے 5 جنوری، یہ وہی یادداشت کرنے کا دن ہے، اسی یاد تازہ کرنے کا دن ہے کہ جب اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے حوالے سے قرارداد پاس کی تھی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دی جائے۔ آگے بڑھتے ایک اور ہماری سٹوری آج کی شامل کرتے ہیں کہ پاک فوج جو ہماری دفاعی لکیر ہے، جس سے ہمارا دفاع وابستہ ہے، جس پہ پوری قوم کو فخر ہے کہ ہماری پاک فوج ہماری جان ہے، ہماری پاک فوج ہمارے جو ہے سرحدوں کی محافظ ہے، ہماری پاک فوج اگر سرحدوں پہ کھڑی ہے، وہ دشمن کو ناکو چنے چپوا رہی ہے، تو ہم اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے۔ تو ہماری دفاعی لکیر ہے، ہماری آرمی ہماری دفاعی لکیر ہے، ہماری پاک فوج ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے ہماری فوج۔ تو ہماری فوج جدید ٹیکنالوجی میں وقتاً فوقتاً اضافہ کرتی رہتی ہے، اپڈیٹ اپنے آپ کو کرتی رہتی ہے، دنیا کی بہترین آرمیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، دنیا کی بہترین فوجوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ پاک فوج نے ایک جدید راکٹ سسٹم کو پاک فوج میں شامل کیا۔ یہ جدید راکٹ سسٹم جو ہے یہ مقامی سطح پہ پاکستانی سائنسدانوں نے تیار کیا اس راکٹ سسٹم کو، اور یہ پاک فوج میں شامل کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے اس پاک فوج کے ترجمان کے مطابق آرٹلری کور میں A-100 ملٹیپل راکٹ کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 100 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو پھرتی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ ٹارگٹ کر سکتا ہے، اس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو پاکستان کے جو استعداد ہے، پاکستان کی جو عسکری قوت ہے، اس میں اس راکٹ کے شامل ہونے سے ایک خوبصورت اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان آرمی کے جو چیف ہے قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے پاکستانی سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی کہ مقامی سطح پہ انہوں نے یہ راکٹ سسٹم تیار کیا، ملٹیپل راکٹ سسٹم ہے۔ اس سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، پاکستان کی سرحدیں مزید مضبوط ہوئی، پاکستان اپنی دفاعی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے، اور ابھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک ہمسایہ ملک کا دورہ کیا ہے، وہاں بھی یہی باتیں ہوئی کہ پاکستان سے وہ دفاعی چیزیں خریدیں گے۔ دنیا کو پاکستان کے پاس جو آگے مواقع ہیں وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان دفاعی پیداوار میں کافی آگے نکل چکا ہے۔ اسلامی دنیا کے ممالک بھی پاکستان سے اسلحہ، پاکستان سے چیزیں خرید سکتے ہیں، پاکستان سے ٹریننگ آلریڈی وہ لے رہے، تو پاکستان سے ویپنز، جدید ویپن سسٹم وہ پاکستان سے خرید سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، مثبت خبر ہے کہ پاکستان نے یہ راکٹ سسٹم کو اپنے استعداد میں، اپنے عسکری اس میں شامل کیا۔ آگے ایک اور خبر، آج کی ایک اور سٹوری ہم شامل کرتے ہیں۔ حسین حقانی صاحب جو کہ 2008 سے لے کر 2011 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہ آتا رہا ہے کہ ہمارے گھر کی کنڈیاں اندر سے کھلی ہے، اور حسین حقانی صاحب نے امریکہ میں سفیر رہنے کے باوجود، اتنے ذمہ دار پوسٹ میں رہنے کے باوجود، اتنے ذمہ دار عہدے میں رہنے کے باوجود، جب وہ پاکستان سے گیا، پاکستان کے پاسپورٹ پہ گیا، پاکستان نے اس کو عزت دی، اس کو امریکہ میں سفیر رکھا، لیکن جب اس کی مدت ختم ہو گئی تو انہوں نے پاکستان کے پیٹھ میں خنجر گھونپا، پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، اور پاکستان کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کے وہاں سستی شہرت کے لیے، وہاں ڈالرز کے لیے، وہاں اپنے ضمیر کو بیچا، اپنی مٹی سے، اپنی وفا کو، اپنے اس عہد و پیمان کو، اس حلف کو جو پاکستان کے ساتھ اٹھایا تھا، اس کو فروخت کیا، اس کو بیچ دیا، اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اور امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا، ان کے تھینک ٹینک، ان کے مختلف فورم پہ جا کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتا رہا، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف وہ بولتا رہا۔ اب حسین حقانی کو واپس پاکستان میں لانے کے لیے چارہ جوئی ہو رہی ہے۔ حسین حقانی کے حوالے سے، حسین حقانی کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے دوران
ملازمت ایک جو سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے اس میں خورد بورد کی، اور خورد بورد بھی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ خورد بورد جو ہے $4 ملین کی ہے، جو اس نے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے۔ حسین حقانی کو واپس پاکستان لانے کے لیے قانونی پہلوؤں پہ غور ہو رہا ہے۔ وزارت جو خارجہ ہے وہاں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، انہوں نے اس پہ غور کیا ہے کہ کس طرح حسین حقانی کو واپس پاکستان لایا جائے، ان پہ مقدمہ قائم کیا جائے اور اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، چونکہ آپ ایک ملک میں سفیر رکھتے ہیں، پاکستان کا وہ سفیر رہتا ہے اور وہاں پہ پاکستان ایک سفیر کے پاس پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ملکی سلامتی کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حسین حقانی غیروں کے ہاتھ میں وہاں پہ فروخت ہوا، اس نے اپنے آپ کو سیل کیا، اپنے آپ کی قیمت لگائی، پاکستان کے مٹی سے انہوں نے وفا نہیں کی۔ تو حسین حقانی کو واپس لانے کے لیے چارہ جوئی کی جا رہی ہے، قانونی پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ حسین حقانی کو کس طرح پاکستان لایا جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس پہ مقدمات چلائے جائے، اس کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ افغان امن عمل کے خلاف بھارت متحرک ہو چکا ہے، بھارت سرگرم ہو چکا ہے۔ بھارت نے دیکھ لیا کہ افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، طالبان امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے اور ان مذاکرات میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ماسکو سے لے کر ابو ظبی تک اور ابو ظبی کابل سے لے کر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض تک، یہ 4 راؤنڈ جو مذاکرات کے ہو رہے ہیں اس میں پاکستان ایک بھرپور کردار کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ بھارت سے ہضم نہیں ہو سکا، سو بھارت کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان مذاکرات کو سپوتاژ کرے، ان مذاکرات کو ناکام کرے۔ امریکہ اور جو افغانستان کے اندر جو طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے اس میں بھارت نے ایک نئی چال چلنے کی کوشش کی۔ بھارت نے کوشش یہ کی کہ اجیت دوال جو ان کے سلامتی کے مشیر ہیں مودی کے، وہ اور دوسرے جو افغان کابل حکومت کے مشیر سلامتی ہیں حمداللہ صاحب، ان دونوں نے مل کے جو ہے کوشش یہ کی کہ کس طرح امریکہ کو طالبان کے ساتھ مذاکرات سے روکا جائے اور ان کے جو کابل حکومت ہے اس کو مذاکرات میں انوالو کیا جائے۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کابل حکومت نے پیشکش کی تھی مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ، لیکن طالبان نے ان مذاکرات کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ طالبان نے ان مذاکرات کی پیشکش کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم براہ راست آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کو جس طاقت لے کر آئی ہے اقتدار پہ اس سے ہم مذاکرات کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو بھارت افغانستان میں 18 سال سے موجود تھا، اور بھارت میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بھارت نے افغانستان میں $2 بلین وہاں پہ سرمایہ کاری کی افغانستان کی زمین کے اوپر۔ بھارت کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھارت افغانستان میں خود کو موجود پا کے پاکستان کی سرحد پہ اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، اور جلال آباد سے لے کر قندھار سے لے کر مختلف افغانستان کے صوبوں میں مختلف علاقوں اور شہروں میں بھارت نے کونسل خانے بنائے تھے، کونسلیٹ بنائے تھے، جن میں پاکستان کے خلاف لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا تھا۔ افغانستان کے اندر بھارت نے ڈیم بنانے کے لیے پیسے دیے، بھارت نے سڑکیں بنانے کے لیے پیسے دیے، بھارت نے ایک بہت بڑی انویسٹ افغانستان کے اندر کر رکھی ہے، اور غیر ملکی انویسٹ کرنے والے ممالک میں بھارت سر فہرست ہے جس نے افغانستان میں انویسٹ کیے، پیسے لگائے۔ اب بھارت کی امیدوں پہ پانی پڑ رہا ہے، بھارت کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نئی جو طالبان حکومت آئے گی وہ بھارت کو افغانستان میں کردار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت نے اتنی انویسٹ اس لیے کی تھی وہاں پہ تاکہ وہاں جو بھی حکومت آئے گی وہ بھارت نیپال کی طرح، کھٹمنڈو کی طرح، اس طرح کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرح افغانستان کو بھی اپنے ہتھے پہ کر کے رکھے گا۔ لیکن بھارت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی افغانستان ہے جہاں سے غزنوی کبھی چلا تھا، یہاں سے اٹھنے والوں نے سومناتھ کے مندر کو توڑے تھے۔ تو افغانیوں کی انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی تھی، اور وہ بھارت افغانستان میں بیٹھ کے نیک نیتی سے انویسٹ نہیں کر رہا تھا۔ انویسٹ پاکستان نے بھی کی، یونیورسٹیاں پاکستان نے بھی بنائی، سڑکیں پاکستان نے بھی بنائی، اور پاکستان نے ٹنوں کے حساب سے گندم افغانستان کو دے دیا۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشن ہے، جو رشتہ ہے، وہ تاریخی ہے، وہ اسلامی ہے، وہ ہمارے خون میں شامل ہے، وہ ہماری سرحدیں ایک ہے، ہمارا رشتہ ایک ہے۔ تو اس طرح کے کٹ پتلی حکومتیں اور اس طرح کے وقتی طور پہ بٹھائے گئے مہروں سے پاک افغان تعلقات خراب نہیں ہو سکتے۔ بھارت یہاں بھی ناکام ہوا، اور بھارت نے یہ چال چلی کہ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو سپوتاژ کرے۔ اس سے امریکہ بھی خوش نہیں ہوگا بھارت کے اس اقدام سے۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ طالبان کو اس بات پہ راضی کرے کہ افغانستان میں بھارت کو کردار دیا جائے، لیکن طالبان بھارت کو کردار دینے کے لیے افغانستان میں تیار نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ ہماری آج کی اگلی سٹوری ہے امریکی کانگریس میں
دو مسلم خواتین نے قرآن پر حلف لیا. یہ دو مسلمان خواتین ہیں، وہ کانگریس میں جیت کے ان کے الیکشن جیت کے آئی ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت مغربی میڈیا میں بھی اور عالمی میڈیا میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. ایک الہان عمر ہے اور دوسری راشدہ طلیب ہے. الہان عمر جو ہے وہ صومالی ہے، ان کا تعلق بیسیکلی صومال سے ہے، اور دوسری جو راشدہ طلیب ہے وہ فلسطینی ہے. ان دونوں خواتین نے قرآن پہ حلف لیا، اور ساتھ میں جب یہ حلف اٹھانے کے لیے آئی تھی تو ان کے حوالے سے یہ بات بتاتا چلوں کہ ایک نے جو فلسطینی تھی انہوں نے فلسطینی لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے فلسطینی روایتی لباس پہنا تھا، جبکہ جو دوسری تھی صومالی انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا. تو یہ ایک اچھا پیغام ہے امریکہ میں کہ ٹرمپ کی شدت کے باوجود، ٹرمپ کی پابندیوں کے باوجود، ٹرمپ کی مسلم دشمنی کے باوجود امریکہ میں امریکی عوام ایسی خواتین کو، مسلم خواتین کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو انتخابات میں کامیاب کراتے ہیں، اور ان کے بڑے ذمہ دار فورمز پہ یہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں. اور الہان عمر نے 2 دن پہلے ٹرمپ کی پالیسیوں پہ شدید تنقید کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کی پالیسیاں امریکہ کی وحدت کے لیے خطرہ ہے. تو یہ جو 2 بہنیں تھیں انہوں نے قرآن پہ حلف اٹھایا. اس قرآن کے حوالے سے بھی وہاں پہ باتیں، جس قرآن پہ انہوں نے حلف اٹھایا، انگریزی کے جو راشدہ طلیب نے جس قرآن پہ حلف اٹھایا وہ مترجم قرآن تھا، اور امریکہ میں سب سے پہلے انگریزی میں جو ترجمہ ہوا تھا وہ نسخہ تھا. یہ 1734 میں یہ شائع کیا گیا قرآن موجود تھا، اس نسخے پہ انہوں نے حلف اٹھایا. جبکہ جو دوسری خاتون تھی صومالیہ کے، الہان عمر، جو اصلاً صومالی ہے لیکن وہاں امریکہ کی انہوں نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے دادا کے زیر قرات رہنے والے قرات، ان کے دادا جس قرآن میں تلاوت کرتے تھے اس قرآن کے نسخے پہ انہوں نے گھر سے لے کر آئی تھی، اور اس قرآن کے نسخے پہ انہوں نے حلف اٹھایا. تو ان دونوں بہنوں کے لیے جو وہاں ہیں ان کے لیے نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک دعائیں ہیں، اور اسی طرح امید یہ کی جا سکتی ہے کہ امریکہ میں اسلام کا مستقبل بہت بہتر ہوگا، مسلمانوں کی حالت وہاں پہ بہتر ہوں گی، ٹرمپ کی مسلم دشمن پالیسیاں وہاں پہ کامیاب نہیں ہوں گی. اگلی سٹوری ہماری ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہندوستان میں ہندوستانی سماج اور ہندوستانی سماج میں عورت کا مستقبل. ہندوستان کہنے کو تو بہت بڑا ملک ہے، کہنے کو تو وہاں پہ جمہوریت ہے، کہنے کو وہاں پہ سیکولرزم ہے، کہنے کو وہاں پہ آزادی ہے، لیکن دنیا کے سب سے زیادہ قدغن وہاں پہ، سب سے زیادہ مظلوم اگر کہیں پر ہے عورت تو وہ ہندوستان پہ ہے. عورت کے حقوق وہاں پہ پامال ہو رہے ہیں، عورت کو وہاں پہ جوتی پاؤں کی سمجھی جا رہی ہے، عورت کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے. چند چہرے انہوں نے بالی ووڈ میں دکھا کے عورت کو کہا کہ یہ عورت ہے ہمارے پاس، لیکن حقیقی ہندوستان میں عورت کی جو رسپیکٹ ہے وہ انتہائی دل خراش ہے، وہ دل ہلا دینے والی ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شمالی بھارت میں جو خواتین ہیں انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ شراب پہ پابندی لگائی جائے. تو ان کی تحریک کامیاب ہوئی اور شراب پہ پابندی لگائی. شراب پہ پابندی انہوں نے اس لیے مطالبہ کیا شراب پہ پابندی لگانے کی کہ ان کے شوہر شراب پینے کے بعد گھر آتے ہیں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ جو ہے جسمانی تشدد کرتے ہیں. 10 کروڑ لوگ، 10 کروڑ ایسے شوہر تھے شمالی ہندوستان میں جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے کہ اس شراب پینے کے عمل کے ذریعے. لیکن شراب پہ پابندی کے بعد ان جرائم میں کمی آئی ہے، لیکن اس ہندوستان میں دنیا کے آپ اگر ایک طرف اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو ہندوستان میں جس طرح عورت مظلوم ہے کہیں اور نہیں ہے. آپ کو یہ میں بتاتے چلوں کہ جو گینگ ریپ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا میں گینگ ریپ عورت کا وہ ہندوستان میں ہوتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک وہ رپورٹ پیش کرتا ہوں کہ 16 دسمبر 2012 کو انڈیا میں چلتی بس کے اندر نربیہ نامی طالبہ کا گینگ ریپ ہوا 2012 کو. اس کے بعد 1 ستمبر 2016 ہریانہ کے میوات ضلع میں 2 مسلمان خواتین کو اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ 9 ستمبر 2016 بھارت کی ریاست گجرات میں ایک ڈاکٹر نے ایک مسیحا نے اپنی مریضہ کو، جو مریضہ تھی ڈینگی مرض سے متاثر تھی، اس کا ریپ کر ڈالا. اس کے بعد 20 فروری 2017 کو ریاست کیرالہ میں ایک فلمی اداکارہ کو اس کی گاڑی روک کے کچھ لوگوں نے ان کو 2 گھنٹے تک ریپ کا نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ریاست کیرالہ میں ہی 20 مئی 2017 کو ایک 22 سالہ طالبہ کے گھر میں ایک پنڈت گھس گیا. ان کے جو مذہبی پیشوا ہے وہ گھس کے اس کو ریپ کر لیا اس طالبہ کا. اس کے بعد اس طالبہ نے اٹھ کے چھری لیا اور اس کے عضو کو کاٹ ڈالا. اس کے بعد 25 مئی 2017 کو دلی کے قریب مسلح افراد نے گاڑی میں
سفر کرنے والی ایک خاندان کی 4 خواتین کو ریپ کا نشانہ بنایا. گاڑی میں 4 خواتین سفر کر رہی تھی، ایک ہی خاندان کی آپس میں رشتہ دار تھی، ان کو ریپ کا نشانہ بنایا اور ساتھ میں ان کے جو سربراہ تھے گھر کے اس کو قتل کر ڈالا. اسی طرح اگر آپ لونڈیوں کی تعداد آپ کو یقین نہیں آ گیا اس دور میں، آج کے دور میں ہندوستان میں اگر تعداد اٹھا کے دیکھیں عورتوں کی، 2 کروڑ ایسی عورتیں ہیں جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں. 2 کروڑ ایسی عورتیں ہیں جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں. ان میں سے نصف یعنی 1 کروڑ ایسی ہیں جو 18 سال سے کم عمر کی ہیں. اور اسی طرح ایک اور انکشاف یہ ہوا کہ بھارتی اداکارائیں، ان کی تیلگو فلموں کی اداکارائیں، ان کو دنیا بھر میں، افریقہ میں، امریکہ میں سپلائی کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جسم فروشی کے دھندے سے منسلک ہوتے ہیں. دنیا بھر میں جسم فروشی کے، یورپ میں، افریقہ میں جتنے اڈے ہیں، رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر تعداد بھارتی خواتین کی ہے جو جسم فروشی کے لیے وہ کرے. اور ایک اور رپورٹ سامنے یہ آئی کہ جلد بڑی کرنے کے لیے ان خواتین کو اٹھاتے ہیں، ان کو جلد بڑی کرنے کے لیے ایسے ہارمونز دیے جاتے ہیں، انجیکشن دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ان کے جسمانی طور پہ ان کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلد بڑی ہو جاتی ہے، وہ انجیکشن دیے جاتے ہیں. تو یہ گھناؤنا کام، یہ گینگ ریپ، اس طرح کی چیزیں ہمارے ہمسائے میں ہو رہی ہیں، بھارت میں ہو رہی ہے. جو ہمارا ہمسائے، عورت کا استحصال ہو رہا ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی سے کمتر سمجھا جاتا ہے. اور 2 کروڑ عورتیں ایسی ہیں جو جسم فروشی کے دھندے سے وابستہ ہیں. ان میں سے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، ان کی صرف ایک شہر ہے، سیاحتی شہر ہے بھارت کا، گوا اس کا نام ہے. اور وہاں پہ گوا میں 70,000 طوائفیں وہاں کے ہوٹلز میں ہیں. باہر سے آنے والوں کا دل بہلاتی ہے، جسم فروشی کا دھندا کر رہی ہے. تو یہ ہمارے ہمسائے میں ہو رہا ہے. تو بھارت میں عورت کا مستقبل بہت مخدوش ہے. عورت بہت، اس کا استحصال ہو رہا ہے، اس کا استعمال ہو رہا ہے عورت. لیکن بس کے بدقسمتی سے یہ کہ وہ بھارت اپنے اندر کے معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کشمیر میں ظلم کر رہا ہے. اور اسی طرح اپنے اندر کے معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے پاکستان سے پنگے لینے کی بات کر رہا ہے. اپنے اندر کے معاملات ٹھیک کرنے کی بجائے دنیا میں پاکستان کے خلاف زیر اگلتا پھر رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی اپنی فوج میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. اپنی جو فوج پہلے سے پاکستان سے 3 گنا بڑی ہے، اپنے خوف کی وجہ سے جو ہے اپنی فوجوں میں اضافہ کر رہا ہے. بھارت کو چاہیے کہ وہ چار دیواری ان چیزوں کا وہ کرے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، پاکستان میں بھی ریپ کے واقعات ہوتے، لیکن الحمدللہ پاکستان چونکہ میڈیا بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، تو بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. ہندوستان میں ایسے گھناؤنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. 9 ماہ کی بچی کے ساتھ وہاں پہ ریپ ہوا ہے، 9 ماہ کی بچی کے ساتھ ہندوستان میں ریپ کیا گیا. تو یہ آپ کو میں نے کچھ اعداد و شمار رکھے کہ ہمارے ہمسائے میں عورت کا استحصال کیسے ہو رہا ہے. لیکن اس ہمسائے کے حوالے سے عالمی میڈیا پہ کوئی رپورٹیں نہیں آ رہی. کوئی آسکر ایوارڈ لینے والی کوئی شرمین اٹھ کے اس پہ فلم نہیں بنا رہی ہے. اس بھارت میں استحصال ہے اٹھ کے امریکہ اس پہ نہیں بول رہا ہے، عالمی جو ہے تنظیمیں نہیں بول رہی. پاکستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے اس پہ سب بول رہی ہے. ایک ملالہ کا واقعہ ہوتا ہے، دنیا ساری پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس کو لے کے ایوارڈز دے رہی ہے، اس کو نیشنلٹیز دی جا رہی ہے. تو یہ بھارت ہمسایہ ہے ہمارا، اس میں عورت کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے قانون میں جو تک نہیں رنگ رہی ہے. اگلی ہماری سٹوری اس کی طرف بڑھتے، ہمارا دوسرا ہمسایہ ایران، جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے لیکن شرارتیں کرتا رہتا ہے پاکستان کے ساتھ. ان کے کبھی کلبھوشن بھیجتا ہے، کبھی جو ہے کچھ اور وہاں سے کوئی شرارت ہوتی ہے، کبھی ہمارے فوجیوں کے اوپر وہاں سے مارٹر گولے پھینکے جا رہے ہیں، کبھی ہماری سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان ظرف کے ساتھ، پاکستان خطے میں ایک ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے ایران کو ان کو نظر انداز کرتا ہے، ان کی شرارتوں کو. اس ایران کے اندر آج کل بڑی دلچسپ وہاں پہ خبر ہے. ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک پراسرار قسم کی بدبو پھیلی ہے. ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک پراسرار قسم کی بدبو پھیلی ہے، اور اس بدبو پھیلنے کے بعد لوگوں نے شکایت کی، سوشل میڈیا پہ بات ہوئی، اور وہاں پہ لوگوں نے طرح طرح کے تبصرے کیے. تو حکومت نے ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس بلایا. اس اجلاس میں اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن حکومت نے بتایا نہیں کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے. تو لوگوں نے دلچسپ تبصرے کیے، دلچسپ باتیں سامنے آئی. سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ یہ کرپشن، بدعنوانی اور ملک کے اندر جو لوٹ ہے اس کی بدبو ہے. یہ جو بدبو پھیلی ہوئی ہے تہران کے دارالحکومت، ایران کے دارالحکومت تہران میں، یہ اسی کرپشن، لوٹ مار، چوری، بدعنوانی اور اس کی یہ بدبو ہے جو سامنے آ رہی ہے، پھیل رہی ہے، لوگ اس کو سونگھ رہے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے سوشل میڈیا میں اس طرح کی باتیں چل رہی. تو یہ پراسرار جو بدبو
ایران کے اندر پھیلی ہوئی ہے تہران میں. اس کو عالمی میڈیا نے بھی کوریج دی ہے, عرب میڈیا نے بھی اس پہ بات کی ہے, اور ہم بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے. لیکن اصل چیز یہ نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ ایران کے اندر اس وقت ہر شعبے میں احتجاج ہو رہا ہے. لوگ سڑکوں پہ ہیں, لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اساتذہ سے لے کر, طلبہ سے لے کر, اور اسی طرح ٹرک یونین سے لے کر ہر شعبے میں. ایک تو پابندیوں کی وجہ سے, ایک ان کی جو پالیسیاں ہیں ہمسائے ممالک اور اس طرح دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں پہ بدامنی پھیلانا, وہاں پہ مداخلت کرنا, وہاں پہ اپنے آپ کو لے کے جانا, وہاں پہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنا, ان وجوہات کی وجہ سے ایران کے اندر جو ہے غربت ہے, افلاس ہے, مہنگائی ہے, اور اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ متاثر ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, بڑے ایشوز ہیں ایران کے اندر. تو ان ایشوز کو اب لوگ جو ہے, ایک تو سوشل میڈیا پہ بھی اتنی زیادہ وہاں پہ آزادی نہیں ہے, ان بیچاروں کو پابندی لگائی جا رہی ہے. تو یہ سارا جبر ہے, خوف کا سایہ ہے ایران کے اندر. پاکستان کا ہمسایہ ہونے کے حوالے سے ہم ایرانی قوم سے ہمدردی رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل ایرانی قوم کا اچھا ہوا, ان کو جبر سے, ان کو ظلم سے, خوف سے ان کو نجات ملے, اور ساتھ میں وہ ترقی کرے, بڑے پھلے پھولے, اور ساتھ میں ہمارے جو ہمسایہ ہیں بھارت اس کے پروپیگنڈے میں نہ آئے, اس کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف, گوادر کے خلاف چابہار اس طرح کی سازشیں نہ کرے. اگلی ہماری سٹوری ہے سعودی عرب میں جو الموج الاحمر کے نام سے فوجی مشقیں ہو رہی تھی, 5 روزہ فوجی مشقیں, وہ اپنے اختتام کو پہنچی. یہ جو فوجی مشقیں سعودی عرب میں ہو رہی تھی, ان میں 6 ممالک نے حصہ لیا, جن میں سعودی عرب, مصر, یمن, سوڈان, اردن, جبوتی, یہ 6 ممالک تھے جنہوں نے ان مشقوں میں حصہ لیا. مشقوں میں متعدد بحری دستوں, کشتیوں اور بحری جہازوں نے حصہ لیا. ان مشقوں کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ان بحر الاحمر کے کنارے میں, بحر الاحمر کے ساتھ منسلک جتنے ممالک ہیں ان کے دفاع کو, ان کے سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جائے. تو یہ سعودی عرب وقتاً فوقتاً اپنی فوجوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے مشقیں کرتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی فوجی مشقیں ہوتی ہیں, اور اسی طرح برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی سعودی عرب کی فوجی مشقیں ہوتی رہتی ہے. سعودی عرب کا دفاع عالم اسلام کا دفاع ہے, سعودی عرب کا دفاع مسلمانوں کا دفاع ہے. سعودی عرب کا دفاع کا مضبوط ہونا یہ ہے کہ حرمین شریفین کے دفاع کا مضبوط ہونا ہے. تو یہ مشقیں جو ہو رہی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی, 5 روزہ مشقیں. ان مشقوں کے دوران انہوں نے مختلف جزیروں میں آپریٹ کیے, چھوٹے چھوٹے پیمانے کے آپریشنز, اور اسی طرح مختلف ان کے جو جہاز تھے, کشتیاں تھیں, اور دفاعی ساز و سامان سے لیس ان 6 ملکوں کے فوجیوں نے ان مشقوں میں حصہ لیا. آخری ہماری سٹوری آج اس کی طرف بڑھتے ہم. چین جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ جس طرح اپنی معاشی ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, ان کی معیشت جس طرح مضبوط ہو رہی ہے, اور چائنا دنیا میں ایک معاشی سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. 11,000 ارب ڈالر سے زیادہ اس کے GDP ہے, اور وہ ہمارے ساتھ CPEC میں شامل ہے. پاکستان کے اچھے ریلیشن ہے. تو چائنا کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے, پاکستان اس میں خوش ہوتا ہے. پاکستان چائنا کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, اور چائنا پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. جس طرح کے ہمارے جغرافیائی, تجارتی اور علاقائی تعلقات تھے, اور جس طرح کے ہمارے تعلقات کی ہسٹی, اس چائنا نے ایک طاقتور غیر جوہری بم کا تجربہ کیا ہے. یہ غیر جوہری بم دنیا کے 3 ممالک کے پاس ابھی موجود ہے, جن میں ایک امریکہ ہے, اور دوسرا روس ہے, تیسرا ابھی انہوں نے تجربہ کیا ہے چائنا نے. چائنا کا جو غیر جوہری بم ہے, یہ اپنے حجم میں امریکہ کے اس بم سے چھوٹا ہے. اس کو انہوں نے نام دیا ہے مدر آف بمز. یہ ماں ہے ان بموں کی ماں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے افغانستان میں اس بم کو استعمال کیا تھا, لیکن تباہی اور اس کے خطورت اور اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو, طاقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو چائنا کا جو مدر آف بمز ہے یہ زیادہ طاقتور ہے امریکی بم سے. لیکن اسی طرح روس کے پاس جو موجود ہے, انہوں نے فادر آف بمز کہ بموں کا باپ اس کا نام دیا ہے. تو دنیا اس وقت جہاں معاشی ترقی کر رہی ہے وہاں اپنے دفاع کو مضبوط کر رہی ہے. ہم نے آج سٹوری شامل کی کہ پاکستان نے بھی ایک راکٹ سسٹم جو نیا تھا وہ اپنی اس میں شامل کر دیا ہے فوج کے استعداد میں, طاقت میں. تو دنیا میں جہاں پہ خطے کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, معاشی تبدیلیاں آ رہی ہیں, دفاعی حوالے سے نئے بلاک بن رہے ہیں, دفاعی حوالے سے نئے معاہدے ہو رہے ہیں, نئے ممالک آپس میں اتحاد قائم کر رہے ہیں. تو دنیا آگے جو مستقبل ہے کسی بھی ملک کا وہ 2 چیزوں سے وابستہ ہے.
ایک اس کی معیشت کی مضبوطی سے اور دوسرا اس کے دفاع کی مضبوطی سے. جس ملک کا دفاع مضبوط ہوگا، جس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، دنیا میں وہ اپنا قد کاٹ بھی بنائے گا، دنیا میں اس کی عزت اور رسپیکٹ بھی کی جائے گی، دنیا میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا. تو پاکستان اس وقت نئی جو حکومت ہے پاکستان کی افواج ہیں، دونوں مل کے اس وقت ان دونوں چیزوں پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. پاکستان کی معیشت کو کیسے مضبوط کیا جائے، پاکستان میں باہر سے تجارت کو کیسے لایا جائے، پاکستان میں سرمایہ کار کیسے آئے، پاکستان میں بیرونی تاجر کیسے آئے، پاکستان میں سیاحت کو کیسے فروغ دیا جائے. تو اس کے بنیادی جو محور ہے وہ یہی ہے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائی جائے، پاکستان ایک خود کفیل معاشی طاقت بن کر ابھرے. ایک طرف ہمارا یہ ہدف ہے، یہ ٹارگٹ ہے. اسی لیے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں جہاں بھی دورے کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں تاجروں سے اس ملک کے خصوصی ملاقات کرتے ہیں، خصوصی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان تاجروں کی توجہ مبذول کروائی جائے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. اسی لیے پاکستان نے کچھ دن پہلے ایک سفارتی کانفرنس بھی اسلام آباد میں کی، جس میں پاکستان کے جو دنیا بھر میں سفیر تھے ان کو بلا کے ان کو یہ گائیڈ کیا گیا، ان کو اہداف دیے گئے کہ کس طرح باہر سے تاجروں کو، باہر سے سرمایہ کو پاکستان لانا ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو جائے، پاکستان کے معاشی مسائل ختم ہو جائے، قرضوں کی گرداب سے پاکستان نکل آئے. پرانی جو حکومتیں تھیں انہوں نے جو ظلم کیا تھا پاکستانی قوم پہ، پاکستانی عوام پہ، پاکستان کے مستقبل پہ، اس سے پاکستان کو نجات ملے. ایک طرف پاکستان اپنی معاشی اس کو مضبوط کر رہا ہے، پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر جو کرپٹ مافیا تھا ان کا احتساب ہو رہا ہے، ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. تو ہر طرح سے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے. جو ناصور ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کرپٹ مافیا کو، جو سیاستدان ہیں جو کرپٹ ہے، تو ایک طرف تو یہ معاشی طور پہ ہم مضبوط ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آگے پاکستان کا معاشی مستقبل روشن ہوگا. اور دوسری طرف ہم دفاع سے بھی غافل نہیں ہیں، ہم اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی فوجیں، پاکستان کے سائنسدان، پاکستان کے سیکیورٹی کے حوالے سے جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم ایسے پڑوسیوں میں گھرے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہمارے پیٹ پہ خنجر گھونپنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کا دفاع بھی انشاءاللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کی معیشت کی باغ دوڑ بھی انشاءاللہ آگے مضبوط ہاتھوں میں ہوگی، اور پاکستان پھلے گا، پھولے گا معاشی طور پہ اور دفاعی طور پہ ایک مضبوط ملک پاکستان بن کے ابھرے گا. تو آج کی یہ سٹوریز تھی جن پہ ہم نے بات کی، پاک سعودی تعلقات کے اوپر ہم نے بات کی، اسی طرح پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ بات کی، اور ان کے سفارتی تعلقات، اور مستقبل میں کس طرح یہ تعلقات اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ٹرمپ کے بیانات، اس پہ بھی ہم نے بات کی. اسی طرح ہم نے کشمیر پہ بات کی، 5 جنوری یوم حق خود ارادیت پہ بات کی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر ہم نے بات کی. اسی طرح ہم نے بات کی پاکستان نے جو جدید راکٹ سسٹم اپنی فوج کے اس میں شامل کیا تو اس پہ بھی بات کی. اس کے علاوہ حسین حقانی پہ بات کی کہ حسین حقانی کو لانے کے لیے کیا چارہ جوئی کی جا رہی ہے. اسی طرح افغان امن عمل کو سپوتاز کرنے کے لیے بھارت کی کوششیں، بھارت کی سازشیں، بھارت ایک دفعہ پھر متحرک ہو گیا، اس پہ ہم نے بات کی. اور اسی طرح امریکی کانگریس میں 2 مسلم خواتین نے قرآن پہ جو حلف اٹھایا اس پہ ہم نے بات کی، اور امید ظاہر کی کہ امریکہ میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہوگا، خوبصورت ہوگا، خوشگوار ہوگا. اسی طرح ہم نے بات کی ہندوستانی سماج میں عورت کا استحصال اور ہندوستان میں عورت کا مستقبل، اور اس میں ہم نے بات کی کہ کس طرح ہندوستان میں عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، اور ہندوستان میں 2 کروڑ خواتین جسم فروشی پہ مجبور ہیں. اور ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن عالمی میڈیا اس پہ توجہ نہیں دے رہا ہے، اور ہندوستانی حکومتیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، وہ غیر ضروری معاملات میں الجھی ہوئی. اس طرح ہم نے بات کی ایرانی دارالحکومت تہران میں ایک دلچسپ خبر کے حوالے سے، جو ہمارے لیے دلچسپ ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے اذیت ناک ہے، تعفن پھیلا ہوا ہے، بدبو پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ، اس حوالے سے بات کی. اور ہم نے بات کی سعودی عرب میں موج الاحمر نامی جو مشقیں جاری تھی ان کا اختتام کیسے ہوا، وہ مشقیں کیسی رہی، اور سعودی عرب کے دفاع کے اوپر بات کی. اسی طرح ہم نے ایک سٹوری آخر میں شامل کی کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا اتحادی، ہمارا دوست چائنا، انہوں نے جو ایک غیر جوہری بم کا کامیاب تجربہ کیا، اس پہ ہم نے بات کی. تو آج کی سٹوریز، آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا، اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.